वही बच्चे को मारा गया थप्पड़ वो सानिया की मौत का सबब बना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो मुल्जमान बार बार जिक्र कर रहे हैं वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनके गले का फंदा बनेगी। इन्हें पता था कि सानिया जहरा को हमने मारकर लटका दिया है और अब हमने कहानी क्या बनानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं। सानिया जहरा मुबीना कत्ल या खुदकशी, मामला क्या है अभी तक हल नहीं हो पाया। नाज़रीन, मैं मुल्तान गया, मैंने मुल्तान जाकर सानिया जहरा के वालिदैन के इंटरव्यू किए, वो आप सब ने देखे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और इस केस का जो मरकजी मुल्ज़म था, मुल्ज़म अली रजा, जो कि मकतूला सानिया जहरा का शोहर था। मकतूला सानिया जहरा का शोहर जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़ा तफसील के साथ बताऊंगा कि मुल्ज़म अली रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके कहने पर की और उसकी प्लानिंग क्या थी। वो मुल्ज़म किस तरह से गिरफ्तार हुआ, क्या मुल्ज़म को ये पता था कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गिरफ्तार हो जाऊंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुल्ज़म अली रजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कितने झूठ बोले हैं। उन तमाम झूठों को मैं आपके सामने बड़ी तफसील और बड़े सबूतों के साथ वाज़ेह तौर पर आपको बताऊंगा कि मुल्ज़म अली रजा ने खुद को बचाने के लिए, क्योंकि पहले मामला जो था, क्योंकि मुल्ज़मान की तरफ से कोई उनकी स्टेटमेंट नहीं आ रही थी, मुल्ज़मान की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आ रहा था। मैं जब मुल्तान गया, मकतूला के वालिद असद अब्बास शाह का जब मैंने उनका इंटरव्यू किया और उनके बाद मैंने जब उनकी अहलिया और मकतूला की खाला जिसने मकतूला को गुस्ल दिया, इन खवातीन के इंटरव्यू किए और मैंने इस पूरी फैमिली के साथ कुछ घंटे मैंने बिताए। मैंने इनसे बहुत सारी बातें की और जो कुछ मुल्ज़म ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जो कुछ मुल्ज़म ने मकतूला की फैमिली पर इल्ज़ाम लगाए, इन तमाम इल्ज़ामात को का सिरे से कोई भी मकसद नहीं है। इन तमाम इल्ज़ामात लगाने का मकसद मुल्ज़म का सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाना है। सबसे पहली बात, मुल्ज़म अली रजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार पोस्टमार्टम का जिक्र किया। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो कि असद शाह साहब ने पहले ही बता दिया था कि हम इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं मानते, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो मुल्ज़मान बार बार जिक्र कर रहे हैं वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनके गले का फंदा बनेगी, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इनकी मर्जी के मुताबिक बनाई गई या फिर वो हकीकत में जो है वो बिल्कुल हकायक पर मबनी रिपोर्ट थी, उसमें ये वाज़ेह लिखा गया कि मकतूला की जो मौत है वो फंदा लगने से हुई है। लेकिन साथ ही साथ उसमें उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि मकतूला की गर्दन की कोई भी हड्डी नहीं टूटी, जबकि मकतूला की गर्दन पर जो निशान थे वो अगली फ्रंट साइड पर थे, उसकी गर्दन की इस साइड पर निशान थे। तो सोचें, समझने की कोशिश करें, जो शख्स पंखे के साथ झूलता है, खुदकशी करने की कोशिश करता है, तो उसकी गर्दन की हड्डी पीछे से टूटती है, ना कि आगे से निशान हो। मुल्ज़म ने ये बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्टमार्टम का जिक्र किया और उसके बाद जो मुल्ज़म ने एक और सबसे बड़ा झूठ बोला, वो सबसे बड़ा झूठ ये कि मुल्ज़म का कहना है कि हम दोनों मियाँ बीवी में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो मुझसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करती थी और घर में छोटी छोटी बातों पर कभी कभार जो है वो झगड़ा हो जाता था। लेकिन उस रात, जो जिस दिन सुबह मकतूला की जो झूलती हुई जो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसने कोहराम बर्पा कर दिया कि ये खुदकशी नहीं बल्कि इसको कत्ल करके पंखे के साथ लटकाया गया है। अब मुल्ज़म क्या कहता है कि मैं उस रात मेरे बेटे सलार, जिसकी उम्र 3 से 4 साल है, उसे मेरी बीवी ने, मकतूला सानिया ने बार बार अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन बेटा उसके पास नहीं जा रहा था। तो इसी वजह से उसने गुस्से में आकर मेरे बेटे को जोर से थप्पड़ मार दिया, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बात तो मुल्ज़म ने इतराफ़ कर ली कि मेरी बीवी ने मेरे बेटे को मेरे सामने थप्पड़ मारा तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वही बच्चे को मारा गया थप्पड़
وہ ثانیہ کی موت کا سبب بنا، کیونکہ اگر وہ کہانی پوری بتاتے تو پھر ظاہری بات ہے نا کہ یہاں پر آ کر یہ بتانا پڑنا تھا کہ جب اس نے سالار کو تھپڑ مارا اور سالار کو تھپڑ مارنے کے بعد میں نے کیا کیا، کیونکہ میرا بیٹا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور جب برداشت سے باہر کچھ چیز ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ سوچیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو ثانیہ کے ساتھ ہوا۔ ثانیہ کو میں نے بہت سارے لوگوں کو وہ تصویر بھی دکھائی، بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس تصویر کو دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا، لیکن کوئی شخص اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے میرے سمیت کہ اس لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ کہیں سرے سے بھی وہ خودکشی نظر نہیں آتی۔ ملزم نے اس بات پر آ کر اپنی بات کو تبدیل کر لیا، آگے بتانے سے گریز کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آگے سچ سامنے آ جائے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارنے کے بعد، میری بیوی نے جب میرے سامنے میرے بیٹے کو تھپڑ مارا تو میں نے پھر اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا، یہ بتانا پڑ جانا تھا، پھر حقیقت کھل جانی تھی۔ لیکن آئندہ کچھ دنوں میں ملزم شامل تفتیش جب ہوگا تو ظاہری بات ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ملزم کیا فرماتے ہیں جناب، کیونکہ جب کوئی ملزم اس طرح کے واقعات میں ملوث پائے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نئی سے نئی کہانی گھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ملزم علی رضا کا یہ بھی کہنا تھا دوران پریس کانفرنس کہ اسد شاہ کے بیٹے نے کچھ عرصہ پہلے خودکشی کیوں کی، کیا وہ میں نے کروائی؟ اسد شاہ کی بہو نے خودکشی کیوں کی، کیا میں نے کروائی؟ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بھی الزام لگا دیا، وہ الزام یہ لگایا کہ اسد شاہ کی بیوی نے 3 بار خودکشی کرنے کی کوشش کی، 2 بار اسد شاہ کی بیوی جو ہے وہ پکڑی گئی اور 1 بار پنکھا ٹوٹ کے گر گیا۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ اسد شاہ صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں یا ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بتا سکتی ہیں، لیکن ناظرین میں آپ کو بتاؤں، میں اسد شاہ کی جو اہلیہ ان کا میں نے انٹرویو کیا اور مجھے کہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس فیملی پر یا اس خاتون پر کسی قسم کا کوئی پریشر ہوگا یا کسی قسم کا کوئی دباؤ ہو سکتا ہے، مجھے ایسا بالکل محسوس نہیں ہوا۔ یہ ملزم کی طرف سے الزام لگائے گئے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے یہ ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بارے میں بھی آپ کو پوچھ کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ ملزم نے یہ بولا کہ میں جب صبح میرے گھر میں نوکر چاکر، کیونکہ اس کا یہ بھی کہنا کہ جتنی جائیداد اسد شاہ کے پاس ہے میرے پاس اس سے بڑھ کر ہے، اور میرے گھر میں نوکر چاکر جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ملزم یہ سب سے بڑا جھوٹ بول گیا کہ میں صبح 7 ساڑھے 7 بجے کے قریب اٹھا، سولر کا جو بٹن جو سوئچ لگا ہوا تھا وہ ثانیہ زہرا کے دروازے کے پاس لگا ہوا تھا، جب میں اس کو آن کرنے کے لیے گیا، سوچیں یہ وہ مالک، یہ وہ شخص بتا رہا ہے جس کے گھر میں نوکر چاکر ہیں، جس کے گھر میں جو ہے وہ نوکروں کی بھرمار ہے، جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد ہے، لیکن وہ صبح اٹھ کر جو سولر کا سوئچ ہے اس کو آن وہ خود کرتا ہے، جبکہ وہ وہاں پر اس کے مطابق، ملزم کے مطابق وہ جاتا ہے وہاں پر، لیکن دروازے پر اس کی نوکرانی کھڑی ہوتی ہے۔ اب وہ نوکرانی کون ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس نوکرانی کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، اور اس رپورٹ کے مطابق، اس سٹیٹمنٹ کے مطابق اس کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے کہ کیا ملزم جس نوکرانی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ میرے جانے سے پہلے نوکرانی جو ثانیہ کے لیے وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی کہ جو بی بی صاحبہ ہیں ان سے میں ناشتہ وغیرہ کھانے وغیرہ کا میں پوچھ لوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں وہ دیکھ کر مناظر واپس اپنے کمرے میں آ گیا، پھر مجھے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، میں دوبارہ واپس آیا تو میری ماں دروازے پر کھڑی تھی۔ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور کتنی بڑی فلم ہے کہ ان لوگوں نے، انہیں پتا تھا کہ ثانیہ زہرا کو ہم نے مار کر لٹکا دیا ہے اور اب ہم نے کہانی کیا بنانی ہے۔ یہ وہ کہانی تھی جو ناظرین آپ کو ہم اکثر دکھاتے رہتے ہیں، جو ملزمان کسی کو قتل کرنے کے بعد خود کو بچانے کے لیے کہانیاں بناتے ہیں، وہ اسی طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں، وہ اسی طرح کے کردار ہوتے ہیں۔ اب ملزم کے مطابق کہ میں نے اپنی والدہ کو بھی دیکھا، جبکہ میرے ملزم کے مطابق جب بھی میری ماں نے یہ دروازہ کھٹکھٹایا تو فوری دروازہ کھول دیا جاتا تھا، لیکن اس وقت دروازہ نہیں کھلا تو مجھے حیرانگی ہوئی، میں نے دروازہ توڑا، اندر دیکھا تو ثانیہ زہرا پنکھے کے ساتھ لٹک رہی تھی۔
اب یہ نہیں ملزم نے بتایا کہ ثانیہ زہرا کے اس بیڈ روم میں بیڈ کے اوپر جو دیوان پڑا ہوا تھا وہ جس طرح سے پڑا ہوا تھا، جس طرح سے رکھا گیا تھا، اس بیڈ پر بچھائی ہوئی چادر تھی، اس کو کہیں سے بھی کوئی سلوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کوئی خاتون مجھے بتا دیں وہ جو دیوان پڑا ہوا تھا وہ خود اس نے اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے کیسے اس کو اٹھا کے آرام سے، تاکہ نہ سلوٹ پڑے نہ کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت اس بیڈ پر جو ہے وہ نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر کیا کچھ ہوا ہے۔ اب ناظرین، ملزم نے جو ہے وہ اپنی کہانی بتائی اور پھر اس کے بعد ملزم کی گرفتاری کیوں ہوئی۔ ملزم نے جس طریقے سے میڈیا کے سامنے آئے اور اس نے اپنی اس پریس کانفرنس کو ارینج کیا، ملزم کو یہ پتا تھا کہ میں نے پوری فیلڈنگ لگا دی ہے، میں بالکل سکیور ہوں، مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ لیکن ملزم کا دیا گیا ایک دن پہلے کا بیان، جو اس نے اس ویڈیو بیان میں بتایا تھا کہ میں نے 2 شادیاں کی ہیں، ثانیہ سے پہلے میری ایک اور بیوی تھی، جس کے بارے میں اسد شاہ صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ملزم نے جب میری بیٹی کے ساتھ شادی کی تھی تو خود کو اس نے نکاح نامے میں کوارا ظاہر کیا تھا، جو کہ ان کے پاس نکاح نامہ موجود ہے، جبکہ ملزم نے بتایا کہ میں پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اب ملزم کے خلاف اس بیان کو آنے کے بعد فوری ایک اور نیا مقدمہ 420 کا درج کیا گیا، اور پھر جیسے ہی ملزم پریس کانفرنس کرنے کے بعد نکلتا ہے تو فوری اس ملزم کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ جبکہ اگر یہ مقدمہ یا اگر یہ بیان سامنے نہ آتا تو شاید ملزم بچ سکتا تھا، جس طرح سے پہلے ایک فون کال پر ان تمام ملزمان کو باعزت طریقے سے تھانے سے چھوڑ دیا گیا۔ میں آپ اور اعلیٰ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ان ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو چھوڑنے والے افسران کے خلاف انکوائری کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ انہوں نے کس شخص کی کال پر اتنے بڑے سنگین مقدمے کے ملزمان کو چھوڑ دیا، جبکہ کسی بھی مقدمے میں کوئی ملزم گرفتار کر لیا جائے تو اس کو بغیر اس کی جو بھی تفتیش ہوتی ہے، جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے قانون کے مطابق، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جبکہ پولیس نے ان ملزمان کو مہمان سمجھ کر بلایا اور پھر اس کو ان ملزمان کو جانے دیا، اور پھر اس کے بعد ملزمان نے عبوری ضمانت عدالتوں سے لے لی تاکہ مقتول کی فیملی بھی دھکے کھاتی رہے، اور پھر اس کے بعد جو ملزمان ہے وہ کس طرح سے مقتولین کو انصاف کے لیے در بدر ہونے پر ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ تو تھی ناظرین ملزم علی رضا کی گرفتاری سے پہلے کی جانے والی پریس کانفرنس کا احوال، جو ملزم نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ملزم نے کس حد تک سچ بولا اور کتنے جھوٹ بولے، یقیناً اس بات کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب اس کیس میں کیا اپڈیٹ ہے، کیا نئی پیش رفت ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔